अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। ये जीम का ऐन से इश्क, ये कहानी बहुत ही पुरानी है, लेकिन अब इस तरह के कुछ इम्कानात पाए जा रहे हैं कि ये जीम की ऐन से इश्क का जो मरहला है, ये किसी न किसी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने वाला है और इस कहानी का कोई ना कोई ड्रॉप सीन होने वाला है। और अगर आप जो है वो बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, लॉलीवुड की किसी की भी फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो अमूमी तौर पर वही फिल्में सुपर हिट होती हैं जहां पर ट्रेजिक एंड्स होते हैं, जहां पर लव स्टोरी के हीरोपंती का कुछ अंजाम जो है वो कुछ जो है वो आंसुओं भरा हो। वो कहानी चाहे वो देवदास है या कोई भी है, वो दिलों के ऊपर यकीनी तौर पर असर छोड़ती है और अब मामला इसी सिमत में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये जो जीम है, इसमें जज भी शामिल हैं, इसके अंदर जर्नैल भी शामिल हैं और इसके अंदर जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। और इन तीनों का, यानी जज, जर्नैल और जर्नलिस्ट, अगर ये तीनों की अक्सरियत किसी एक फ़र्द या किसी एक जमात या किसी एक तबके के साथ इनकी तमाम की तमाम हमदर्दियाँ मिल जाएं, तो उसके साथ इनको वालेहाना इश्क हो जाए, तो फिर ये कहानी कुछ ज़्यादा लंबी, ज़्यादा दिलचस्प और ऐसी हो जाती है जो तारीख़ साज हो। अगर आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मामले को देखें तो यहाँ पर भी जज, जर्नैल और जर्नलिस्ट, ये नेक्सस ऐसा है जिसने इमरान खान को बतौर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बतौर जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ना सिर्फ बिल्ड किया बल्कि इस करैक्टर को लेके आगे भी चले। और अब बकौल बिलावल साहब, जिस तरीके से कल उन्होंने नेशनल असम्बली से खिताब करते हुए इस बात का इतराफ़ किया कि जनाब आपने इमरान खान की शक्ल के अंदर एक फ्रैंकेनस्टाइन हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया है, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं लगती ये कौन से आइंस्टाइन हैं जो ऐसे तजर्बात करते हैं, जो ऐसे अजूबे तख्लीक करते हैं, और तख्लीक करने के बाद जब ये अजूबा खुद उन्हीं के सर पे मुसल्लत होना शुरू होता है, उन्हीं को दबाना शुरू करता है, तो फिर ये हमारे गले डाल के खुद कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये सारी कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ। जजेस के हवाले से जो मोहब्बतें हैं इमरान खान की, वो तो अभी बहुत हद तक नुमायाँ हो चुकी हैं, बहुत हद तक सामने आ गई हैं। जजेस और ये जो है जर्नैल और जर्नलिस्ट, इनके साथ भी इमरान खान की मोहब्बतें ये किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन किसी एक ऐसी शख्सियत की तरफ से बरमला जब एतराफ़ सामने आ जाए, जब वो ये इस बात का एतराफ़ करें कि जनाब ये सब कुछ हमने ही किया है और हमें उस वक़्त ये इश्क सवार था, तो फिर जो है ना ये बात करना बनती है। जनरल बाजवा पाकिस्तान की इस वक्त सियासी तारीख का वो एक ऐसा नरेटर बन चुके हैं जो बहुत सारे पसे पर्दा वाक़यात को मुसलसल जो है वो मीडिया के सामने लेके आ रहे हैं। और भी उनकी एक नई कहानी का जो चल रही है शाहिद मेतला साहब के साथ, उसकी किस्त नंबर 3 भी जारी कर दी गई है। और इस किस्त नंबर 3 में इस बात का उन्होंने बरमला एतराफ़ किया है कि जनाब हम जर्नैल इंसाफ़ी थे, इंसाफ़ी बन चुके थे, और हमने इमरान खान के इश्क में मुब्तला होकर हमने हर एक कदम उठाया ये सोचे समझे बगैर कि इसका हमें कोई फ़ायदा होना था या नहीं होना था। लेकिन जो इमरान खान है उसकी मोहब्बत हमारे लिए उस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हम ये बात समझते थे कि नई पार्टी, नया चेहरा, नया जोश, नया वलवला, ये सब कुछ जब मिक्स होगा तभी पाकिस्तान का मुकद्दर बदलेगा। अब ये मैं आपको कोट एंड कोट्स के अंदर ये बात सुना रहा हूँ जो उन्होंने बताई। जनरल बाजवा साहब ने सवाल पूछा कि नवाज शरीफ की नाअहली कैसी हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी इंसाफ़ी जज हैं क्या? जनरल बाजवा ने जवाब दिया, हम भी तो इंसाफ़ी थे। फिर इस पर उन्होंने एक बुलंद कहका लगाया कि हम जर्नल्स भी पहले इंसाफ़ी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ़्तार थे। हम समझते थे नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। बहरहाल 3 वजूहात की बिना पर मुझ पर नून लीग के दौर में दबाव था। नून लीग की हुकूमत आई तो उसने जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया। फिर पनामा पेपर्स आ गए, मीडिया में हर तरफ वज़ीर आज़म चोर है कि गर्दान शुरू हो गई। और फिर इसी दौरान डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने की वजह से फ़ौज के अंदर से भी दबाव था। डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरीम नवाज़ के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने फ़ौज की बैंड बजा दी थी कि 71 के बाद फ़ौज की दूसरी पसपाई हुई है। इन वजूहात की बिना पर नवाज शरीफ की ज़्यादा मदद नहीं कर सकता था। इसी दौरान सलमान शहबाज मिलने आए और सुप्रीम कोर्ट के
ٹرائل میں مدد کی اپیل کی تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے اپنی باجی کو تو سنبھالو جس نے ٹویٹ پر ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ جنرل باجوہ نے سے پوچھا کہ جناب شاید خاقان عباسی نون لیگ چھوڑ دیں گے؟ وہ کہتے ہیں خاقان عباسی نون لیگ نہیں چھوڑیں گے، وہ بہت قابل آدمی ہیں اور بطور وزیر اعظم انہوں نے بہت زبردست کام کیے ہیں۔ اب جو امپورٹنٹ جو اس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ 2-3 چیزیں شیئر کر دی۔ نمبر 1، سپریم کورٹ میں انصافی ججز، یہ سوال ہے اور اس کے اوپر جنرل باجوہ کا کہا ہے، اور ججز کے ساتھ جرنیل بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جناب ہم انصافی ہیں، اور پھر جرنلسٹوں کی باری آتی ہے اور پھر اس پر بھی جنرل باجوہ صاحب کا شاہد میتھلا صاحب کے ساتھ ہی قسط نمبر 2 میں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کچھ جرنلسٹوں کو اکٹھا کیا، ان کی برین واشنگ کی، ان کو نواز شریف کے خلاف مواد دے کر ان کو نواز شریف کے خلاف بات کرنے پر اکسایا، عمران خان کی حمایت میں کھڑا کیا۔ ہاں یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے جس وقت یو ٹرن لیا، جب ہم نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا تو ہمیں بتدریج ان جرنلسٹوں کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ان کو نیوٹرلائز نہیں کیا، ہم پیچھے ہٹ گئے اور وہ جرنلسٹ وہاں پر کھڑے رہ گئے جس میں صابر شاکر، محیط پیرزادہ، عمران ریاض خان اور دیگر تمام لوگ شامل تھے۔ اس بات کا مطلب ہے کہ جس وقت جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے چارج لیا تھا ایز COAS، اس وقت ماضی کے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو نہ صرف چل رہی تھیں بلکہ اس کے اوپر جنرل باجوہ کے اوپر دباؤ بھی تھا، جس میں جنرل مشرف والا معاملہ سر فہرست ہے۔ اور اس کے اوپر جنرل باجوہ کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی جو لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ فوج اپنی آرمی چیف کے حوالے سے بہت ہی زیادہ حساس ہوتی ہے، وہ اپنے آرمی چیف کو چھوڑ نہیں سکتے، لہٰذا جب جنرل باجوہ پر آرٹیکل 6 لگا تو فوج نواز شریف کے خلاف ہو گئی۔ پھر فوج نے مشرف کو بچا بھی لیا، مشرف کبھی عدالت کے رستے سے غائب ہو جاتے تو کبھی کہیں سے، پھر ہسپتال پہنچ جاتے اور پھر ان کو آخر کار ملک سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ ہیں وہ کس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں؟ وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے معاملات کے اندر بہت سارا رول پلے کیا۔ سوال ہوتا ہے نواز شریف کو عدالت سے آپ نے نااہل کرایا، تو جس پر جنرل باجوہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میرے آرمی چیف بننے سے پہلے PTI کے دوسرے لانگ مارچ کے دوران پاناما پیپرز پر سماعت شروع کر چکی تھی، میں نے سپریم کورٹ تک رسائی نہیں کی تھی، جنرل فیض نے کچھ کیا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی یہاں پر بھی انہوں نے جو ذمہ داری ہے وہ جنرل فیض حمید پر ڈالی۔ البتہ انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ میں نے ایک مرتبہ کوشش کی کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ جو ہے استعفیٰ دے دیں، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ کچھ پیش رفت ہوئی تھی، اور اس پر انہوں نے کہا جنرل باجوہ کا یہ کہنا تھا کہ پاناما ٹرائل کے دوران میں نے شجاعت عظیم اور چودھری منیر کو پیغام دے کر نواز شریف کے پاس بھجوایا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، اس طرح وہ نااہل ہونے سے بچ جائیں گے۔ 1 سال کے بعد الیکشن ہے تو وہ دوبارہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ میری طرف سے یہ ایک بہت ہی مخلصانہ تجویز تھی، کیونکہ مجھے نون لیگ کے ہمدردوں کی جانب سے بار بار اپروچ کیا جاتا تھا۔ شجاعت عظیم اور چودھری منیر نے فواد حسن فواد کو بتایا، اور فواد حسن فواد نے نواز شریف کو استعفیٰ دینے پر قائل کر لیا تھا۔ نواز شریف استعفیٰ دینے پر جو ہے رضامند ہو گئے تھے، لیکن عین وقت پر مریم نواز نے انہیں منع کر دیا۔ یہ مجھے بتایا گیا تھا، انسان کے لیے کل کی لڑائی کے لیے آج زندہ رہنا ضروری ہے، جیتنے کے لیے ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، جو نواز شریف نے نہیں کیا۔ شجاعت عظیم میرے سسر کے دوست تھے اور چودھری منیر بھی میرے سسر کے دوست بن گئے، اس طرح دونوں سے میرا تعلق بن گیا۔ نواز شریف سے پچھلے 4-5 برسوں میں کبھی فون پر بات ہوئی نہ ملاقات، صرف کلثوم نواز کے انتقال پر میں نے فون کر کے ان سے تعزیت کی تھی۔ اب جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو انہوں نے استعفیٰ دینے پر قائل
کیا تھا اور نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دینے کی حامی بھی بھر لی تھی اور مریم نواز کے کہنے پر انہوں نے اپنا یہ فیصلہ واپس لیا. لیکن اسی انٹرویو میں شاید میں اطلاع کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب ایک اور بھی اعتراف کرتے ہیں. اب یہ کہانی کچھ عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ دینے پر قائل کر رہا تھا, دوسری جانب موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر پر اس بات کا الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ اقامہ جس کے تحت نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سزا ملی تھی, جس وجہ سے ان کو تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا, وہ دبئی سے, وہ UAE سے وہ اقامہ جنرل عاصم منیر صاحب ہی لے کر آئے تھے. اب یہ بات کہنا کہ جناب ایک طرف تو اتنا کچھ بلڈ اپ ہو رہا تھا, نواز شریف کے خلاف شواہد کو جمع کیا جا رہا تھا جس میں جنرل عاصم منیر صاحب بھی جمع کر رہے تھے, دوسری جانب جنرل باجوہ نواز شریف کو اس بات کا مشورہ بھی دے رہے تھے کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں. بھائی اگر آپ استعفیٰ دینے کے لیے ان کو قائل کر رہے تھے تو پھر یہ اقامے کی کہانی کیا تھی؟ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات جو عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کی گئی ہے کہ وہ اقامہ ڈھونڈ کے لائے تھے, یہ بات بالکل صریحاً غلط ہے, 100% غلط ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ جو اقامہ تھا یہ انہوں نے اپنے کاغذات کے اندر باضابطہ طور پر ظاہر کیا ہوا تھا. جو چیز ڈکلیئرڈ ہو اس کو جو ہے وہ لے کے آنے کا, اس کے ڈاکومنٹس اکٹھے کرنے کا میرا نہیں خیال کوئی تک بنتا ہے. یہ جو اسکرین شاٹ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ جو ڈاکومنٹس جمع کرائے گئے تھے جو کاغذات نامزدگی کے وقت, وہاں پر انہوں نے اس اقامے کو ڈکلیئر کیا تھا. لہٰذا جنرل جو ہے باجوہ صاحب ان کی طرف سے یہ کہنا تو صریحاً غلط ہے. اب یہ جو عشق ہے یہ چھپا ہی نہیں چھپ رہا, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر ایک موقع پر عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جہاں سے اس بات کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ جو عمران خان کا سٹار ڈم ہے, ان کی یہ جو ہیرو پنتی ہے, ان کے پیچھے جو محنت ہے وہ ہمیں رنگ لاتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا, یہ جو ججوں کی اور جرنیلوں کی محبتیں ہیں عمران خان کے ساتھ, اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو شاید ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. اس کی تازہ ترین مثال بھی ہے میرے پاس. اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی طرف سے آج ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے, اور اس درخواست میں عمران خان صاحب نے تمام مقدمات جو ان کے خلاف درج کیے گئے ہیں وہ تمام مقدمات کو خارج کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے, اور انہوں نے اس بار کی استدعا کی ہے کہ جناب یہ جو مقدمے میرے اوپر آپ نے قائم کیے تھے ان تمام مقدمات کو خارج کر دیا جائے. اور عمران خان کی طرف سے یہ درخواست آرٹیکل 199 کے تحت جو ہے وہ دائر کی گئی ہے, جس میں جو اسد عمر صاحب ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. اب یہ بات کا کیا مقصد ہے؟ یہ بات کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ سسٹم جو آؤٹ آف دی وے جا کر عمران خان صاحب کے لیے کچھ گنجائشیں حاصل کرتا تھا, وہ سسٹم اس وقت بھی نہ صرف مکمل طور پر ایکٹیو ہے بلکہ وہ بہت ہی حد تک عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور عمران خان صاحب اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے مزید گنجائشیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مجھے موجودہ حالات میں جس طریقے سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جو عمران خان صاحب کا ہیرو پنتی کریکٹر ہے, یا یہ جو ان کا جیم کا عین کے ساتھ عشق ہے, یعنی ججز, جرنیل اور جرنلسٹوں کا عین عمران خان کے ساتھ جو عشق ہے, یہ کچھ زیادہ دیر چلنے والا ہے. کیونکہ اب بہت ساری جگہوں پر بہت سارے ابہام جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں, اور یہ ضرور ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ابہام اور بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ کے ابہام تو دور ہو چکے ہیں کافی حد تک. اب یہ جو ایک اور ہماری جو جس کے لیے مریم نواز نے لفظ استعمال کیا تھا, عدالتی اسٹیبلشمنٹ, تو یہ جو ہے جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ, اس کے اندر یہ جو عمران خان صاحب کا یہ جو سٹار ڈم ابھی تک موجود ہے, یہ جو ان کا ابھی تک پذیرائی موجود ہے, یہ کب تک چلے گی؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ خود عمران خان صاحب کے
محبت میں یا عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی ان کے نظریات ہوں گے اس کو لے کر وہ جتنا آگے بڑھ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب ان کے لیے بھی پیچھے ہٹنا شاید بہت ہی زیادہ آسان نہیں ہوگا۔ لیکن جو عمران خان کی محبت کی وجہ سے جس طریقے سے ایک اہم ترین ادارہ اس وقت خوفناک تقسیم کا شکار ہے، یہ اسی سمت میں اشارہ کر رہا ہے کہ ہر طرف عمران خان صاحب کا جو محبتیں ہیں وہ کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلا رہی ہیں، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ اب ہمارے سامنے کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔